You are watching BUTV Karachi. You are watching BUTV Karachi. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इश्तियाक़ अहमद बहरिया यूनिवर्सिटी कराची BUTV से हाज़िर हूँ और ये आगाही के सिलसिले का प्रोग्राम आपकी खिदमत में नए एपिसोड के साथ पेश खिदमत है। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस या बहरिया यूनिवर्सिटी के आगाज़ 7 फरवरी 2000 से हुआ और फेडरल चार्टर्ड का स्टेटस इसको मिल गया। यहाँ पर मौजूदा जो स्टूडेंट की तादाद है वो तकरीबन 11,000 से ज़्यादा हैं और इसमें डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम आपके पेश किए जा रहे हैं, जिसमें हेल्थ साइंसेज, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंस, सोशल साइंसेज, लॉ, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, साइकोलॉजी एंड मैरीटाइम। बहरिया यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, मेडिकल डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी, फैशन स्कूल, फिनिशिंग स्कूल कराची, पाकिस्तान नेवी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक कराची और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अब हमारे बहरिया यूनिवर्सिटी की सरपरस्ती में चल रहे हैं और जिनका कोई ना कोई रवाबित हैं डिफरेंट कैंपस के हवाले से। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम पेश खिदमत हैं और ऑफ़र किए जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट को डिग्री की अपग्रेडेशन के लिए और बेहतर तालीम माहौल के लिए पेश किए जा रहे हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी का अगर आगाज़ हम देखते हैं या उसका सफ़र देखते हैं तो ये आगाज़ 2000 से जब होता है तो बुनियादी तौर पर 2 डिपार्टमेंट या 2 डिग्री प्रोग्राम से होता है, एक MBA के या BBA के हवाले से और दूसरा कंप्यूटर साइंस की। फिर ये जर्नी 2000 से आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ तक 2024 यानी कि 2024 यानी 24.5 साल 25 साल के इस महदूद मुद्दत में बहरिया यूनिवर्सिटी ने दूसरे कम्पिटिटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं या उसके मुकाबले में इन्होंने बहुत अच्छी मकाम को हासिल किया। इस वक्त तकरीबन हमारे स्टूडेंट जो मौजूदा हैं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी या फैसिलिटी अवेलेबल है और वो अवेलेबिलिटी इनको आगे मार्केट में या फिर उनकी कैरियर डेवलपमेंट में मददगार साबित हो रही है। और यही वजह है कि स्टूडेंट को के लिए हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी मुतारिफ़ करवाया है, जिससे स्टूडेंट के लिए फ़वाइद हैं कि जो स्टूडेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर इंस्टीट्यूशन से अपनी डिग्री को मुकम्मल करना चाहते हैं वो इस एक्सचेंज प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसला किया और अंदाज़ा लगाया कि ये सारे जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल साइकोलॉजी का हो, हेल्थ MBBS या BBA, ये सारे प्रोग्राम को लीड करने के लिए या उनको आगे डेवलप करने के लिए, रिसर्च डेवलप करने के लिए BS प्रोग्राम मैथमेटिक्स का भी मुतारिफ़ कराना ज़रूरी है। और यही वजह है कि आज से 4 सेमेस्टर पहले यानी कि 2023 फॉल में BS मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया और वो प्रोग्राम अल्लाह का शुक्र है कि बड़े बेहतरीन अंदाज से चल रहा है। तो मैथमेटिक्स की अफादियत को आगे बढ़ाने के लिए या समझने के लिए हमने 2 मेहमानों को यहाँ पर मुतारिफ़ करवाया है या इनको मदऊ किया है जो मैथमेटिक्स के हवाले से बहुत सारी बातें आपके सामने पेश करेंगे कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरीके से इसका इनकाद हो पा रहा है और समझने के लिए। एक बहुत ज़रूरी बात कि मैथमेटिक्स एक आम से सब्जेक्ट का नाम नहीं है, बल्कि ये पायनियर है या इसका बुनियाद है हर सब्जेक्ट के लिए। और इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इस सब्जेक्ट की अफादियत को समझा जाए। इसमें सेल्स और मार्केटिंग का काम नहीं हो सकता, बल्कि ये एक क्रिएटिव एक सब्जेक्ट है जिससे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमारे जो ज़हीन तालिब इल्म हैं जो इंटरमीडिएट करते हैं और करने के बाद आगे आ रहे होते हैं, उन तमाम तालिब इल्मों को हम बेहतर अपॉर्चुनिटी मौका देते हैं कि बेसिक मैथमेटिकल BS प्रोग्राम को हासिल करने के बाद दुनिया में बेहतर अंदाज से और बेहतर सक्सेसफुल बनाने के लिए आप डेटा साइंस में भी जा सकते हैं, AI में भी जा सकते हैं और इसी तरह से एक्चुअल साइंसेस जो कि हाईएस्ट पेड डिग्री है जो कि पाकिस्तान से बाहर होते हैं
اور وہ اسٹیٹ لائف بھی ہماری آفر کر رہی ہے بچوں کی ٹریننگ کے حوالے سے، اور وہ سارے کے سارے میتھمیٹکس کے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس دو معزز مہمان گرامی موجود ہیں، جس میں عامر سرفراز صاحب ہیں. عامر سرفراز صاحب کے ممبر پبلک یوٹیلیٹی کمیٹی ہیں. یہ فیڈرل آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، ممبر مینیجنگ کمیٹی کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، سینئر وائس پریزیڈنٹ سائٹ سپر ہائی وے ایسوسیشن آف انڈسٹری، ڈائریکٹر فیوژن انڈسٹری کراچی. یہ گریجویٹ ہیں میتھمیٹیکل سائنسز کے فرام کراچی یونیورسٹی، اور ان کا ایک واسٹ جو تجربہ ہے میتھمیٹکس کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے یہ آپ سے شیئر کریں گے. دوسرے مہمان ہیں ہمارے پاس مسٹر احمد سمیر. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں پیمنٹ سسٹم ڈپارٹمنٹ سے. یہ فوکل پرسن ڈیٹیلائزیشن میں سوشل ویلفیئر پیمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو یہ ہمارے دو مہمان گرامی ہیں جن سے ہم میتھمیٹکس کی مارکیٹ میں جو مارکیٹ یا کارپوریٹ سیکٹر میں جو اس کی افادیت چل رہی ہے یا اس کا استعمال ہو پا رہا ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے، اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ آپ کو کیا مفید مشورے دے سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے ان کو مدعو کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں کچھ باتیں آپ کے لیے مفید باتیں شیئر کر پائیں گے. سب سے پہلا سوال میرا عامر سرفراز صاحب سے ہوگا کہ عامر سرفراز صاحب یہ بتائیے کہ ہم میتھمیٹکس کیوں پڑھتے ہیں یا کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، اور میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے ہم جو اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ وہ بی ایس میتھمیٹکس پڑھنے کے بعد وہ کس ڈائریکشن پہ جا سکتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اشتیاق صاحب آپ کا خصوصی طور پہ اور بحریہ یونیورسٹی کا کہ جنہوں نے آج ہمیں یہاں مدعو کیا اور میتھمیٹکس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا. بیسیکلی میں ڈائریکٹلی میتھمیٹکس کے ساتھ تو میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا ہوں، سبسیڈری کے طور پہ ضرور پڑھا ہے، لیکن چونکہ اسٹیٹسٹکس جو ہے وچ از آلسو دا اپلائیڈ میتھمیٹکس، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنڈ آف برانچ آف میتھمیٹکس، تو ایک چولی دامن کا ساتھ کہہ لیجئے، یا بیسیکلی ان اے لارج اسکیل جو ہے وہ ایک ہی سبجیکٹ ہے، اور سارا اعداد و شمار کا جو مطلب ایک سلسلہ ہے وہ اس کے اندر دونوں کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹسٹکس بھی جو ہے وہ میتھمیٹکس کی ہی ایک فارم ہے یا حصہ ہے. تو جہاں تک میتھمیٹکس کی اپلیکیشن کے حوالے سے تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے آپ کی بات سے میں شروع کروں گا کہ آپ نے کہا کہ جی یہ سیلز اور مارکیٹنگ کے کام نہیں آتی، یا اس طرح سے کچھ آپ نے کہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی ریسرچ ہو، چاہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہو، چاہے کسی نئی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہو، چاہے سائنسکس کا کوئی سبجیکٹ ہو، کمپیوٹر سائنس کے ہمارے اسپیشلسٹ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو اس حوالے سے زیادہ بریف کر سکیں گے، ڈسکس کر سکیں گے. وہ سیکٹر میں نے ان کے لیے چھوڑ دیا ہے. اور یہ جہاں پہ بھی آپ نظر ڈالیں، کسی بھی ادارے میں ڈالیں، آپ کو ہمیشہ میتھمیٹکس اور میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ جو ہے سب سے آگے نظر آئیں گے. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ وی کین پراؤڈلی سے دیٹ اٹ از نیڈ آف آل سائنسز. آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہوں، آپ فزکس پڑھ رہے ہوں، آپ فارمیسی پڑھ رہے ہوں، آپ کوئی سا بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں، جہاں آپ کو تقابلی جائزہ لینا ہوگا، جہاں آپ کو انالائز کرنا ہوگا چیزوں کو، جہاں ریسرچ کرنی ہوگی، وہاں میتھمیٹکس کا رول بیچ میں آ جاتا ہے. اور اس سے لے کر پھر اے آئی اور دیگر سبجیکٹ بھی میں نے ان کے لیے چھوڑ دیے ہیں. وہ سمیر صاحب جو ہے اس پہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہاں کہاں اس کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں ہم اس کے اندر جا سکتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اگر آپ نے آرگنائزیشنل لیول کے اوپر یا کسی فیلڈ میں ایکسل کرنا ہے تو آپ میتھس یا اسٹیٹس کے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں. شکریہ. اور اچھی بات ہے کہ یہ میتھس کے بارے میں جو آپ نے ایک بریف کیا اور اس کے حوالے سے بات کی، ایک بڑا فروٹفل ہے اور ہوگا. اچھا احمد سمیر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ میتھمیٹکس کو ہم جو اپلائیڈ ایریا دیکھتے ہیں، اے آئی کا دیکھتے ہیں، ایکچوئل سائنسز کا دیکھتے ہیں یا ڈیٹا سائنس کا دیکھتے ہیں، تو آپ کی جو کارپوریٹ سیکٹر میں جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ اس کو کس طرح سے لیتی ہے کہ یہ میتھمیٹکس کے لوگ کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں جو ان ایریاز میں، جو ایمرجنگ ایریا ہے، جو اس میں بہت ہی گنجائش ہے ایک ترقی کرنے کی اور اس میں ڈیولپ کرنے کی.
تو وہ آپ کس طرح سے اس کو اپنے مشورے سے اور ایڈوائس سے بتائیں گے ہمیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بحریہ یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو اس سیشن میں مدعو کیا. دیکھیں اس طرح کے جو سیشنز ہیں وہ ہمارے پاس جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ایمرجنگ کنٹریز میں جو آئرنی ہے وہ ہے انڈسٹری اور اکیڈمیا کا جو ڈسکنیکٹ ہے جو ویسٹرن کنٹریز میں نہیں ہوتا. تو جب بچہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے پاس کر کے جب یونیورسٹی میں جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی ڈیمانڈ کچھ اور تھی اور جو یونیورسٹی میں اس نے پڑھا ہے وہ تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹ ہو گیا یا وہ اسکلز وہاں ڈیولپ نہیں ہوئی جو وہاں اس کو انڈسٹری میں چاہیے. تو اس طرح کے جو آپ انڈسٹری کو جب بلاتے ہیں, انڈسٹری پریکٹیشنرز کو جب آپ بلاتے ہیں تو وہ جو گیپ ہے اس کو برج کرنے میں بہت اس طرح کے جو سیشنز ہیں وہ معاون ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اس چیز پہ اپریشیٹ کروں گا. دوسری چیز, بیفور کمنگ ٹو دا پریکٹیکلٹی اینڈ دا اپلیکیشنز آف میتھمیٹکس ان دا کارپوریٹ ورلڈ, میں تھوڑا سا ایک پریمبل بنا کے لایا ہوں فار آل دوز اسٹوڈنٹس جو میتھمیٹکس کی ڈگری کو پرسو کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو پہلے میں تھوڑا سا پریمبل بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کے لیے کیا ہے اور میتھمیٹکس ہے کیا. تو ایک ڈاکٹر ہیں, ہز نیم از کیتھ ڈیولن, ہی از اے پروفیسر ایٹ اسٹینفرڈ یونیورسٹی, اور ان کا میں ایک پروگرام اٹینڈ کر رہا تھا آن لائن. تو انہوں نے میتھس کو ڈیفائن کیا ہے. اور میتھس کیا ہے, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں میتھس کیا ہے, تو انہوں نے بالکل ایک سنگل فریز ہے, بڑا مجھے اچھا لگا. ہی سیز دیٹ اٹس دا سائنس آف پیٹرنس. ایگزیکٹلی, اٹس دا سائنس آف پیٹرنس. دا پیٹرنس کین بی number based, they can be based on motions, they can be based on shapes, they can be based on behavior اور ایونٹس اور چانسز. اگر آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ آپ پیٹرن کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو یہ میتھمیٹکس ہے پوری. کچھ بھی آپ کر لیں وہ اس ڈیفینیشن میں فال کرے گا. اور اس کی اپلیکیشن صرف میتھمیٹکس کو ایز اے میتھمیٹکس کی فیلڈ لے کے نہ سمجھیں, اس کو یہ ہر جگہ اپلیکیبل ہے. آپ کیمسٹری میں جائیں گے تو میتھس آپ کو ملے گی, آپ فزکس میں جائیں گے فزکس میتھس کے بغیر ہو نہیں سکتی. ہم سمجھتے تھے کہ جی انٹرمیڈیٹ ہم کر رہے ہیں تو پری انجینئرنگ میں جائیں گے تو میتھس ہے, اور پری میڈیکل میں جائیں گے تو جی وہ ہے, وہ تو اپنی جگہ کہ اس میں میتھس نہیں ہوگی. لیکن آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے صرف ڈاکٹر بننا ہے تو جی ٹھیک ہے, آپ میتھس شاید اس پہ ایکسپوجر نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی آپ نے اگر میڈیکل سائنسز کی ریسرچ میں جانا ہے, فارماسیوٹیکلز میں جانا ہے, آپ نے بالکل جو جتنی ریسرچ ہو رہی ہے میتھمیٹیکل ماڈلز کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو میتھمیٹیشینز ہر جگہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے. اب آپ ڈفرینٹ برانچز آف میتھمیٹکس کی بات کر لیں تو اگر ہم ارتھمیٹک اینڈ نمبر تھیوری کی بات کریں, جو پیٹرن سے اب میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا, جو ایک سنگل لائن اسٹیٹمنٹ ہے کہ سائنس آف پیٹرنز ہے, تو arithmetic and number theory is the study of the patterns of counting and numbers. Exactly. Geometry is the study of patterns of shape. Calculus is the study of patterns of motion. Logic is the study of patterns of reasoning. Probability theory is the study of patterns of chances. And topology studies is the patterns of closeness and position. That's correct. تو یہ جو ساری برانچز ہیں میتھمیٹکس کی, یہ آپ کو اپنی ایوری ڈے لائف میں نظر آئیں گی. اب آتے ہیں کوشچن پہ کہ جی اس کی اپلیکیشن ان دا کارپوریٹ ورلڈ. دیکھیں میتھمیٹکس جو ہے وہ آپ کی بیسک فاؤنڈیشن بناتی ہے کسی بھی فیلڈ کی. اگر آپ کے پاس میتھمیٹکس کی ساؤنڈ نالج ہے اور آپ ایک میتھمیٹیشین ہیں تو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جو اپلیکیشنز ہیں وہ بینکنگ اینڈ فائنانس میں ہیں, فائنینشیل اکاؤنٹنگ فرمز ہیں, فائنینشیل کنسلٹنسی فرمز ہیں, آپ نے اسٹیٹ لائف کی بات کی, انشورنس فرمز ہیں, مدارباز ہیں, ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں, ایون ایف ایم سی جی کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں. دیز آر سم آف دا ایگزامپلس. اے آئی اور اس کی تو پھر دنیا ہی الگ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ایک نئی دنیا ہے جو پیدا ہو رہی ہے اور اب اس کا دور آئے گا آگے, اس کا ہم آگے بات کریں گے اگر آپ الاؤ کریں تو. آئی ہوپ میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لے رہا اس کوشچن کے جواب میں, لیکن وہ ڈیٹا سائنسز, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, اس کے تو پیچھے جتنے ماڈلز ہیں ریگریشن کے ہیں یا آپ کے فور کاسٹنگ کے ہیں وہ میتھمیٹیشینس نہیں بنائے. ایگزیکٹلی. اور کمپیوٹر سائبر سیکیورٹی کی بات کریں, آپ کرپٹوگرافی کی بات کریں تو کرپٹوگرافی الگورتھمز بھی میتھمیٹیشینس ہی بناتے ہیں. تو دنیا کے جتنے الگورتھمز ہیں تو اس پہ ہم ٹیکنالوجی پہ اگر آپ کا آگے سوال آئے گا تو میں اس پہ اور ڈیٹیل میں بات کروں گا آپ سے. تھینک یو. اچھا, ایک
بہت اہم جو تھاٹ ہے یا تصور ہے کہ میتھمیٹکس سوچنا سکھاتا ہے. ایگزیکٹلی. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوچنا ہے. مثال کے طور پر ہم جب میتھمیٹکس کی جو تھیوریٹیکل بات کرتے ہیں کلاس میں تو کسی ایک ڈائمینشن سے اس کے سلوشن کی تلاش نہیں کرتے، بلکہ اسٹوڈنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے ملٹیپل ڈائمینشن پہ آؤ اور اس کو سوچو کہ اس میتھڈس پہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے. تو آپ ایک اسٹوڈنٹ کو جو کہ میتھمیٹکس کا ہے وہ کس طرح سے فرق دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے دوسرے بی ایس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے بی ایس میتھمیٹکس کا فرق نظر آتا ہے. وہ کون سی ایسی خاص بات ہوتی ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا فرق موجود ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں جب ہم انٹرمیڈیٹ کر رہے تھے اور انٹرمیڈیٹ ہم نے پری انجینئرنگ سے کی، اور پری انجینئرنگ اتنی میتھس ہے کہ میں یہ کہتا ہوں پھر گریجویشن میں شاید اتنی میتھس نہیں جتنی ہم نے پری انجینئرنگ میں میتھس پڑھی ہے نا. دیٹس ویری ٹف. اس کے بعد بھی میتھس کے سبجیکٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن جتنا ڈیٹیل میں ہم پری انجینئرنگ میں میتھس پڑھتے ہیں وہ انٹیگریشن اینڈ کیلکولس اینڈ ڈفرینسیشن اینڈ اسٹف اینڈ ٹریگنومیٹری. تو میں ایک چیز کہتا تھا اپنے دوستوں سے کہ میتھمیٹکس پڑھنے سے آپ کا دماغ کھل جاتا ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ وہ سوچنے کی صلاحیت ہو، سارے میں اس کو اس طرح لیتا تھا کہ اچھا اب میتھمیٹکس کی جتنی میں نے برانچز گنوائی ہیں ساری چیزیں یہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کی ایوری ڈے لائف میں جو میتھمیٹکس جس نے پڑھی ہوئی ہو اس کا بیہیویئر چینج ہونا چاہیے ایک نارمل لائف میں اس طرح کہ اس کو لاجیکل ہونا چاہیے. میتھمیٹکس جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ جب کھلتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ چیزوں کو انالائز کرنے کی صلاحیت آپ کی بہتر ہونی چاہیے دوسری فیلڈس کے مقابلے میں. آپ کی لاجیکل ریزننگ بہتر ہونی چاہیے. آپ کی پرابلم اسٹیٹمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے، اگر آپ کو کوئی بھی سچویشن دی گئی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے. میں سولوشن جس کی طرف جا رہا ہوں تو پرابلم آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو سولوشن دیں گے. کبھی کبھار ہم سولوشن پہلے دیتے ہیں، پرابلم اسٹیٹمنٹ ہمیں پتہ نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے خیال سے میتھمیٹکس آپ کو تھوڑا اسٹرکچرڈ وے میں سوچنا سکھاتی ہے، آرگنائزڈ وے میں ہاؤ ٹو ڈیل ان اینی کائنڈ آف سچویشن، ناٹ جسٹ پروفیشنل بٹ ایوری ڈے لائف. تو میرے خیال سے جو لاجیکل ریزننگ ہے وہ ایک اسپیکٹ ہے جو میتھمیٹیشین میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، اور جس سے ڈیسیشن میکنگ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا عامر صاحب، اس حوالے سے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں what is education actually? To me, maybe I'm wrong, that it's just a mental exercise. And when we talk about the mental exercise, mathematics کو ہم بالکل الگ پاتے ہیں، کیونکہ میتھمیٹکس پڑھنے والا جو ہوتا ہے اس کے اندر پرابلم سالونگ ایٹیچیوڈ اور ایک ہیبٹ سی ڈیولپ ہوتی ہے، اس پہ پیشنس ڈیولپ ہوتا ہے، وہ اس کو کرٹیکلی جو ہے نا اس کے اندر تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے جو دیگر سبجیکٹ میں اتنی زیادہ مطلب یہ کہ وہ افیکٹولی آپ لرن نہیں کرتے ہیں. تو ایک براڈر اور ایک پازیٹیو اسپیکٹ آف میتھمیٹکس جو ہے نا کہ جو آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہ اسکلز آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، اور آپ پھر وہ جس طرح آپ نے ذکر کیا ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے جو ہے ڈیفینیٹلی جب آپ میتھمیٹکس کی بات کریں گے تو ڈیٹا آپ کے سامنے ہوگا، آپ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک کو اپلائی کر رہے ہوں گے جس سے آپ کو وقت سے پہلے جو ہے چیزوں کا پتہ چل رہا ہوگا. جیسے فار ایگزامپل جو ہے پی ڈی سی اے ہے جس میں آپ پلان کرتے ہیں اور چیزوں کو پھر اس کو یعنی پلان ڈو پھر اس کو چیک کرتے ہیں دین ایکٹ کرتے ہیں. تو جب آپ اس فلاسفی کو فالو کر کے چلتے ہیں، اس ٹول کو فالو کر کے چلتے ہیں تو آپ کو رزلٹ پازیٹیو آنے کے امکانات آپ کے بڑھ جاتے ہیں اور جو کوالٹی ہے آف ورک جو ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے. یہ ہے تو بالکل صحیح ہے. اچھا ایک جو چیز آپ لوگوں کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا ہے اور وہ یہ کہ میتھمیٹکس میں جو کریٹیکل تھنکنگ ہے جی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سوچنے کی صلاحیت ہے، وزڈم ہے، وہ بہت اچھا ڈیولپڈ ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے مارکیٹ میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہیں یا انڈسٹریز ہیں ان میں ان کو اپارچونیٹی نہیں مل پاتی میتھمیٹکس کے لوگوں کو. تو کیا سب کو میتھس پڑھنا چاہیے؟ ایک تو بات یہ پیدا ہوتی ہے کیونکہ شروع یہ ہوئی ہے کہ وزڈم اور آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ میرے خیال ہے کہ میتھمیٹکس کی جو انکلائنڈ ہوتے ہیں جو کہ آگے کیریئر اپنا سمجھتے ہیں کہ اس میں بننا چاہیے، تو وہ بی ایس کے حد تک تو محدود نہیں رہتا. وہ بی ایس کے بعد وہ آگے جائے گا. میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا.
میں سمیع الحسن صاحب سے ملاقات, یہ فرسٹ ایکچوریز آف پاکستان ہے. ڈھاکہ یونیورسٹی ہے, ان کے والد صاحب ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے, اور سمیع الحسن صاحب فرسٹ ایکچوریز تھے, اور یہ انہوں سے کینیڈا سے کیا تھا, اور اسٹیٹ لائف کے چیئرمین رہے. تو ہمارے ایک پروفیسر, شاید آپ واقف ہوں, پروفیسر ڈاکٹر جاوید قمر, یہ کراچی یونیورسٹی میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے. اور اسپا کے نام سے جو اسپیس اینڈ سائنس جاوید اقبال صاحب رن کر رہے ہیں, تو وہ اس کے فاؤنڈر ہیں, مطلب بنانے والوں میں. ان کے ساتھ مل کر ایک فائنینشیل انجینئرنگ کا پروگرام ہم جو ایکچوری سے ریلیٹ تھا, ان کے لیے ہم ملنے گئے ان سے, سمیع الحسن صاحب. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جب ایکچوریز میں اسٹیٹ لائف میں ہر سال 20 لوگوں کو انڈیکٹ کرتے ہیں, اور ان میں سارے کے سارے میتھمیٹیشین ہی چاہیے. اور ایکچوریز کے متعلق جو سب سے اہم جو بات ہے کہ ہائیسٹ پیڈ ہے. میں اگر آپ کو یہ ریفرنس دوں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 112,000 روپے پر آور اپنی کنسلٹنسی فی لیتا ہے, چیمبر سے سٹارٹ کرتا ہے وہ, تو یہ 27,000 سے 28,000 روپے ایک ایکچوریسٹ لیتا ہے ان کی فیس ہے. ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ کو جو کہ بہت برائٹ ہے, جس کا میتھمیٹیکل سائنسز بہت اچھا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس طرف آنا چاہیے. برائٹ لوگوں کو, سب تو نہیں پڑھ سکتے, لیکن جو برائٹ ہیں, جو جستجو ہے, جن کے اندر پاگل پن ہے, جنون ہے, وہ اگر پڑھتے ہیں اور مزید اس پر کچھ کام کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ بہت ان کا کیریئر اچھا ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ محدود نہیں ہے, اور ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہو پائے گی کہ وہ اسٹوڈنٹ جو تھوڑا سا میتھمیٹکس ویک ہیں, ان کے لیے بہت سارے ایریاز ہیں جو موجود ہو سکتے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. اور اگر ہم یہ انشورنس سیکٹر کی بات کریں تو اس کے اندر جو میتھمیٹیشینس کو جو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور ایکچوریل سائنسز کی طرف جاتے ہیں, تو اس کی ایک بنیاد ہے, وہ ہے رسک مینجمنٹ. ایگزیکٹلی. تو رسک مینجمنٹ کو اسرٹین کیے بغیر آپ کیسے کوئی بزنس یا کسی وینچر میں جا سکتے ہیں, انٹل انلیس آپ کے پاس وہ ٹولز ہوں, آپ کے پاس وہ ڈیٹا, وہ ایک پروسیس کو سمجھنے کا طریقہ موجود ہو, اور اس کے اندر آپ اس کی مطلب اس کے اندر جانے بغیر یا اس کے اندر آپ کی ایکسپرٹیز ہوئے بغیر آپ اپنے بزنس کو ایک حد تک تو لے کے جا سکتے ہیں, لیکن ایک سرٹن لیول کو ٹچ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو چونکہ انشورنس سیکٹر کے اندر سارا مسئلہ ہی رسک کا ہوتا ہے, اور اس کو مینیج کرنے کے لیے, اس کو انالیسس کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہو. اور اس کی بنیاد جو میں سمجھتا ہوں بی ایس میتھمیٹکس ہے. بی ایس میتھمیٹکس میں بنیادی طور پر کہ اسٹوڈنٹ جو اپنے 16 ایئر کی ایجوکیشن مکمل کرتا ہے, تو میتھس کے بارے میں اس کو کلیئرٹی آ جاتی. انٹرمیڈیٹ تو ایک پری ریکوزٹس ہوتی ہیں کہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ میتھمیٹکس کی انٹروڈکشن کیسے ہو رہی ہے. وہ اگر وہ اس میں مزید آگے چل کر اپنی چیزوں کو اپ گریڈ کرتے ہیں, اپنی ایجوکیشن کو, تو یقیناً اس کے اندر ایک فروٹفل اور بہتر پروسپیکٹ ہیں بنسبت دوسرے کی, کیونکہ یہ آپ کی لائف میں ٹیکنیکلٹی بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا احمد سمیر صاحب, آپ کے ہاں جو جاب کی اپارچونیٹی آتی ہے تو میتھس کے لوگ بھی آتے ہوں گے, تو ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کیمسٹری آیا ہے, بی ایس کیمسٹری آ گیا, بی ایس فزکس آ گئی ہے, آپ کے پاس یہ میتھمیٹکس کے آ گئے, اسٹیٹس, تو آپ پریفرنس کس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ آپ کے پاس انٹرویو کے لیے آتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا پریفرنس ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمارے اسٹیٹ بینک کا ایک انڈکشن پروگرام ہے جس کو جنرلی ہم کارپوریٹ سیکٹر میں مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام ہے. تو وہ اسٹیٹ بینک کا جو مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام ہے اس کو ہم کہتے ہیں SBOTS, SBOTS, اسٹیٹ بینک آفیسرز ٹریننگ اسکیم. رائٹ. وہ انڈکشن پروگرام ہے, اس کے اندر بیچ بیس ہائرنگ ہوتی ہے. کبھی سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے, کبھی 2 دفعہ ہوتی ہے, کبھی 1-2 سال کا گیپ آ جاتا ہے ڈپینڈنگ اپون کہ ایچ آر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کے اندر جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے اس کے اندر ایک لسٹ ہے جی. آپ کمپیوٹر سائنس کے بھی ہیں, IT کے, میتھس کے, کیمسٹری, فزکس, اور پبلک ایڈمنسٹریشن, بزنس ایڈمنسٹریشن, وہ ساری ایلیجبلٹی لسٹ کے اندر جو بھی فال کرتا ہے وہ آ جاتا ہے. اچھا, اب اسٹیٹ بینک کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں جو کارپوریٹ اسٹرکچر ہے اس کے اندر ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, 30+ ڈپارٹمنٹس ہیں اسٹیٹ بینک. اچھا, ماشاء اللہ. تو اس کے اندر میں جس ڈپارٹمنٹ سے یا گروپ سے بلانگ کرتا ہوں, ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز اور پیمنٹ سسٹمز, یہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے ظاہر سے. تو پیمنٹ سسٹمز کی بات کرنا ہے تو پیمنٹس کا ڈیٹا بھی ہوگا, اور اس ڈیٹا کو انالائز کرنے والے لوگ بھی چاہیے ہوں گے اسٹف, اور پھر بینک سے بھی بہت سارا ڈیٹا آتا ہے, اور وہ ساری چیزیں. کچھ اور ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے, مانیٹری پالیسی کے ڈپارٹمنٹ ہے, اسٹیٹسٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہے.
یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کو میتھمیٹیشینس زیادہ پریفر کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے یہ لوگ, کیونکہ ان کو جو وہاں وہ ماحول ہی میتھمیٹکس کا ہے, رائٹ, ان کو کام ہی وہ کرنا ہے جو نمبر سے فورکاسٹنگ ہے, کھیلنا ہے. نمبر سے کھیلنا ہے. تو وہاں پھر وہاں ان ڈپارٹمنٹس میں پھر وہ پریفر کیا جاتا ہے کہ اگر بیچ کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں 30-40 کا بیچ ہے, تو وہ پھر پریفر کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آپ ان کو اپوائنٹ کریں ایچ آر سے, پھر ریکویسٹ کرتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ. تو بالکل اس کی اپلیکیشن اسٹیٹ بینک میں بھی ہے, انڈکشن بھی ہوتی ہے. میں چونکہ بات چل رہی ہے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو میرے اپنے گروپ کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سہیل جواز صاحب, ہی از آلسو اسٹیٹسٹیشین, اور ان کی ڈگری بھی میتھس اینڈ اسٹیٹس کی ہے. اور میرے جو ڈائریکٹر ہیں قاضی شعیب صاحب, وہ بھی میتھس اینڈ اسٹیٹس سے تعلق رکھتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کے اندر میں آپ کو صرف یہ شیئر کرنا چاہوں, ڈائریکٹر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے لوگ بھی میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس کے گریجویٹس ہیں. گڈ. تو یہ تو ہمارے مارکیٹ میں, اور دیکھیں اب دیکھیں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم جاتے ہیں نا, فورکاسٹنگ ڈپارٹمنٹ ویدر کی, تو وہاں پر آپ کو زیادہ تر لوگ یہی آپ کو نظر آئیں گے کہ میتھمیٹیکل ماڈلنگ کس طرح سے بنتی ہے, کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے. اب میرے ایک ریلیٹیو ہیں یا بلکہ دوست ہیں, تو وہ مجھے بڑی اچھی بات کہتے ہیں. وہ لیبیا ہولڈنگ کمپنی ہے, وہ فورکاسٹنگ پہلے کرتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ آپ کا کہاں جانے والا ہے. یعنی اس نے مجھے جولائی میں بتایا تھا کہ اس ٹائم پیریڈ پہ جا کر آ جائے گا. وہ بیسکلی ان کی فورکاسٹنگ کا ہے. اس ماڈل کے تحت, اس سارے فیکٹر کے تحت اس نے کمپیوٹ کر کے ہمیں پہلے بتا دیا ہوتا ہے. اور یہ جب باتیں صحیح ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ میتھمیٹیکل جو ماڈل ہوتی ہے ازمپشن کے بیسس پر, کہ ہم نے ایک ازمپشن کر رکھی ہے اور اس ازمپشن پہ اگر ساری چیزیں فٹ ہو رہی ہیں تو وہ فورکاسٹنگ ماڈل کا رزلٹ بھی صحیح آئے گا. اگر وہ ماڈل ازمپشن ساری کمپلائنس نہیں ہو رہی ہیں تو آٹومیٹکلی اس کا پھر رزلٹ بھی صحیح نہیں آ پاتا. تو اس لیے ہم خواہ مخواہ ویدر والوں کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ بیچارے اپنا کام تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکچولی انہوں نے اندازہ لگایا ہو کہ اس میں ہیومیڈیٹی کیا ہے, اس پر پریشر کیا ہے, ٹمپریچر کیا ہے, یا میگزیمم ٹمپریچر کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو ڈیولپ کرتے ہیں. تو جو میتھمیٹکس کا جو حال میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, وہ ایکچولی کامن تو نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ ایگزیکٹو سوچ کے نتیجے میں آ سکتا ہے کہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف میتھمیٹکس ہی پڑھا جائے, اس کے بعد کے آپ کے ڈائمینشن بہت ہیں. اگر میتھمیٹکس میں آگے بھی جا سکتے ہیں, ایم ایس کر سکتے ہیں, پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں, تو وہ کریں. لیکن بی ایس میتھمیٹکس کی بعد جو ہے ان کے پاس اپارچونیٹی بہت ہیں. ڈیٹا سائنس کی فیلڈ کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں, ایکچوریل سائنسز کو بھی لے سکتے ہیں. ایکچوریل سائنسز کا جو پاکستان میں ہے وہ صرف اسٹیٹ لائف ٹریننگ دیتا ہے. ڈگری پروگرام تو کراچی یونیورسٹی میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے, لیکن ایکچوئل جو پروفیشنل ٹریننگ ہے 9 ایئر کی وہ ہمارے اسٹیٹ لائف دیتا ہے. اور میں نے بڑی اچھی بات دیکھی کہ وہاں کے جو انٹر پاس, ان کا طریقہ کار بڑا آپ کا جو بھی ڈفرینٹ ہے اسٹیٹ لائف اسٹیٹ بینک کا. تو وہاں پر اسٹیٹ لائف میں جب ایکچولیسٹ کو ٹریننگ انڈکٹ کرتے ہیں, اس کو پہلے ہی جو انٹر کے بعد لیتے ہیں, اور بڑے جیسے کہتے ہیں ٹھوک بجا کر, جسے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ اچھی طریقے سے دیکھ کر ان کو لیتے ہیں کہ اس کے اندر ایبلٹی کیا ہے. تو پھر ان کو 60,000 اسٹیپ میں اسٹارٹ کرتے ہیں, اور وہ جب اپنا ایکچولیز کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے ڈگری کے لیے, تو یعنی اپنی ٹریننگ پر مکمل کرتا ہے, تو اس کے بعد جو اس کو جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ 27 سے 28 ہزار روپے کنسلٹنسی فیس جو ہوتی ہے پر آور اس کو مل رہی ہوتی ہے. تو ایک تو اویئرنیس کی ایشوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں میتھمیٹکس کے بارے میں. تھوڑی سی شارٹ کٹ ہے, ہم ایک ڈیولپڈ کنٹری ہیں, تو یہاں پر فائنینشیل فیکٹر بہت ہے. ہمارے جو پیرنٹ ہیں یا ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد مارکیٹ میں آ کے پیسہ کمانا شروع کریں, اور اس کمانے کے انداز کے لیے اس مشکل میں جانا نہیں چاہتے کہ میتھمیٹکس کو آپ آگے کس طرح. اس لیے بہت ساری باتیں ان کو پتہ بھی نہیں ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. اس کا جو بیک پکچر ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ ہوتا, اور نیا ہونے کی وجہ سے ہمارے جو اسکول اور کالج لیول پر جو ٹیچنگ کے میتھڈولوجی ہے میتھمیٹکس کی, وہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک فروٹفل ریزلٹس آپ کو نہیں دے رہے, اسٹوڈنٹ کو اویئرنیس ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ مارکیٹ جس طرح سے بن رہی ہے وہ اس طرح سے ہوگی. جی آپ دیکھیے, ایک چیز میں نے اپنے آغاز میں آپ سے یہ عرض کی تھی کہ وی کین پراؤڈلی سے دیٹ اٹس اے نیڈ آف آل سائنسز. آل سائنٹسٹ, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے ابھی ایک چیز کا ذکر کیا کہ میٹرولوجیکل جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر فور کاسٹنگ ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ 101% بیسڈ آن میتھمیٹکس اور
اسٹیٹسٹکس. اسی طرح سے اگر آپ ریسرچ کی بات ہم کر چکے ہیں کہ اس کے حوالے سے اس کی کتنی امپلیمنٹیشن ہے اور کیا چیزیں ہیں, اور ساتھ میں اگر ہم ایک چیز کو اور لے لیں کہ جیسے اسپیس اور اس کے حوالے سے بات کر لیں, ناسا کی ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جائیں کہ کوئی یہاں سے اگر ایک راکٹ بھی چھوڑا جائے گا تو چاند پہ کب پہنچے گا یا کہاں کب پہنچے گا, تو اس کے پیچھے بھی جو کیلکولیشن ہے وہ ساری میتھمیٹیکل ہے. بالکل ہے, بالکل. تو ہر جگہ جو ہے نا آپ کے پاس فزکس کے ایکسپرٹ تو مل سکتے ہیں, آپ کے پاس کیمسٹری کے ایکسپرٹ تو ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس فارمیسی کے ایکسپرٹ تو ہو سکتے ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں, پڑھے لکھے ہوں, انٹلیکچوئل ہوں, لیکن ان کو بھی سپورٹ چاہیے میتھمیٹیشین سے کہ جو ان کو ان کی جو بھی ریسرچ ہے اس کو ایک پریزنٹیبل بنائے, اس کو ایک انڈرسٹینڈیبل بنائے. فار ایگزامپل کہ جی ایک ایز اے لے مین اگر میں نے میتھمیٹکس یا اسٹیٹس نہیں پڑھی ہے اور آپ یا فزکس نہیں پڑھی ہے یا کوئی اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے نہیں پڑھا ہے, تو آپ اس کی پریزنٹیشن ڈیٹا کی اس طرح سے کریں کہ وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے جو ہے نا وہ ایک سمجھ کے لیے اس کے لیے کافی ہو, چاہے وہ ویژول افیکٹ کے ذریعے ہو, چاہے وہ جو ہے وہ چارٹس اینڈ ڈفرینٹ ڈائیگرامس کے تھرو ہو, چاہے وہ کوئی ڈیٹا کو انٹرپریٹ کر کے کر رہے ہوں. اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ شاید ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو اینی کیمسٹ اور فزیشین اور جو بھی لوگ ہیں کہ ان کی اپنی فیلڈ میں اپنی جگہ, لیکن جہاں اعداد و شمار کی بات آتی ہے, جہاں پریزنٹیشن کی بات آتی ہے, تو میرے خیال میں پھر وہ تھوڑا سا ان کو جو ہے نا ایک میتھمیٹیکل اسکلز یا تو ان کے اندر ہونی چاہیے, یا جو ہے نا ایک میتھمیٹیشین کا جو ہے یا اسٹیٹسٹیشین کا ان کو سہارا چاہیے ہوتا ہے ٹو پریزنٹ دیئر ریزلٹس, یا جو بھی پروجیکشنز ہیں, فورکاسٹنگز ہیں, یا کوئی بھی چیز آپ لے لیجیے. بہترین. یہ جو میتھمیٹکس کا ہمارا پروگرام جو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے فال 2023 میں, آج تیسرا بیچ ہمارا جا رہا ہے, اور نیو انڈکشن کی ابھی تیاری ہے, دسمبر ہے ہمارا اس کا لاسٹ ڈیٹ 2, پھر اس کے بعد یہ انڈکشن ہوگی. اب ہم نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا ہے ٹیچنگ میتھڈولوجی کو, اور وہ میتھڈولوجی میتھمیٹکس کی تھیوریٹیکل کے ساتھ کمپیوٹنگ پہ گیا. میرا خیال ہے کہ آپ ایگری کریں گے احمد صاحب کہ جو کمپیوٹنگ کا معاملہ ہے نا وہ بہت مسنگ ہے ہماری یونیورسٹیز میں. اس کے لیے لیب چاہیے, ہمارے پاس فلی اکوپڈ لیب ہے, ماشاء اللہ, میتھمیٹیکل سافٹ ویئر ہے, کوالیفائڈ فیکلٹی ہے جو کہ آپ کو یہ ہیلپ کر سکتے ہیں جدید حوالے سے. اچھا, ایک تھوڑا سا ہم نے چینج کیا ہے کہ ہماری جو فیکلٹی کی جو ٹریننگ ہے کہ آنے والے وقتوں کے ساتھ, آنے والے تقاضے کے ساتھ جو پوری ورلڈ میں جو میتھمیٹکس کے لیے کام ہو پا رہا ہے, جس طرح سے میتھمیٹکس کو دیکھا جا رہا ہے, اس سے ہم کمپلائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو ہم مچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں ہم ہر سیمسٹر میں کوئی نہ کوئی لینگویج ہوگا, جس طرح آل لینگویج ہے. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جب آتا ہے تو اس کو تو کچھ نہیں پتہ ہوتا, انڈسٹری کا نہیں ہوتا. اگر ہم اس کو کچھ نہیں بتائیں گے اور تھیوریٹیکل چیزیں ویسی کرائیں گے جیسی ہو رہی ہے تو اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوگا. لیکن آنکھ جب اس کی کھلتی ہے کہاں پر, انڈسٹری میں جانے کے بعد, تو پھر ان کے لیے پتہ چلتا ہے یار یہ بھی نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. تو یہ ہمارے جو فیکلٹی ہے, ہماری جو پروفیسرز ہیں, ان کی ذمہ داری بھی ہے, یونیورسٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو کمپٹیٹیو ڈگری پروگرام ہے ہمارا, انڈسٹری سے لنکیج ہے, وہ کس طریقے سے اس کے لیے ہمارا بہتر کام ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ہم آل لینگویج کی طرف جاتے ہیں, پھر پیتھون کی طرف بھی جاتے ہیں, پھر آپ کے پاس بہت سارے میتھمیٹیکل سافٹ ویئر ہیں, وہ آپ اس کی بہتری کی طرف اس کو ہم لے کے جاتے ہیں. اور ہمارے 8 سیمسٹر کا جو پروگرام ہے, ان ہر سیمسٹر میں کسی نہ کسی پیکج کو یا کسی نہ کسی سافٹ ویئر کو ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں. تو ایکسل سے ہم بیسکلی اسٹارٹ لیتے ہیں اور پھر آگے جیسے جیسے ٹیمپریری موو کرتا ہے تو وہ موو کرتا ہے, کیونکہ بگ ڈیٹا کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے. ڈیفینیٹلی. دیکھیں, جہاں تک آپ نے انڈسٹری کے حوالے سے ایک لنکیج کی بات کی, یا میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ جو اکیڈمیا اور انڈسٹری کے درمیان میں, اور اس کو برج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کے جو پروگرام جیسے آپ نے آج میتھمیٹکس کے حوالے سے رکھا ہے, اگر اس طرح کی ان کی فریکوینسی تھوڑی سی بڑھ جائے تو اس کے اندر آپ کو بعض دفعہ ایسے اپرچونیٹی مل جاتی ہے کہ جو اکیڈمیا اور اس کے اندر برج کرنے میں ایک آسانی ہو جاتی ہے, اور آپ کچھ کورسز ایسے ڈیزائن مزید کروا سکتے ہیں کہ جس سے جو اپلائیڈ ان کی ایک فارم ہے وہ ذرا نکل کے سامنے آتی ہے. اچھا, انڈسٹری کے حوالے سے آپ بات کریں نا, تو میتھمیٹکس کا ایک بہت بڑا رول ہے جو ابھی تک ہم ڈسکس نہیں کر سکے تھے, وہ ہے کوالٹی ایشورنس کے حوالے سے.
اور کوالٹی ایشورنس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس کی بنیادی میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس اور اس کے ٹولز کے اوپر ہے. بالکل. اور اگر ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اگر کوالٹی کو اگنور کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے. آپ دنیا کی کوئی سرٹیفکیشن لینے جا رہے ہوں، چاہے وہ اب بیسک سی میں بات کروں ISO کے حوالے سے یا انوائرمنٹل کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ہو، یا کوئی کسی بڑے کسٹمرز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، ان کے کوئی TOR وغیرہ بنے، TOEs ہیں، TORs ہیں، یا کوئی اور اس طرح کی SOPs انہوں نے یا QSPs بنا کے دی ہوئی ہیں، تو آپ اس وقت تک ان کے اوپر کام نہیں کر سکتے کہ جب تک کہ آپ کا میتھمیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو یا آپ کی ٹیم کے اندر کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو کوالٹی کو ایشورنس کے حوالے سے اس کو سمجھتا نہ ہو اور ٹیکنیک اپلائی نہ کرتا ہو. 6 سگما کا آپ نے سنا ہوگا، سننے سے معاف کیجیے گا میں غلط کہہ دیا کہ سنا ہوگا. میرا پوائنٹ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے 6 سگما کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. یہ بیک بون ہے کسی بھی انڈسٹری کی اور کوالٹی ڈپارٹمنٹ کی، کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ اس کی ٹیکنیک کو اپلائی کر کے اپنی کوالٹی کو، اپنی پروڈکٹ کو امپروو کرتے ہیں، اور جو آپ کے ہاں جو میجر یا مائنر کوئی ڈسکرپنسیز آ رہی ہوتی ہیں اس کو اوور کم کرتے ہیں، اور جو اس کا جو ایک ریشو ہے وہ یعنی آپ سنگل ڈیجٹ کر لیتے ہیں، ملینز کے اندر لے کے آ جاتے ہیں اپنی مسٹیکس کو، اگر آپ پراپرلی اس کو انڈکٹ کر کے چلیں اور اپلائی کر کے چلیں. تو جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم ابھی ڈسکس کرنے سے رہ گیا تھا وہ تھا کوالٹی ایشورنس کے حوالے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو وہ بہت یعنی ایک اور چیز میں کہتا چلوں کہ جب کوالٹی کی بات کرتے ہیں اور اس کو امپروو کرنے کے لیے ایک کنٹینیوس پروسیس یہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر سم ٹائمز کوالٹی انڈیکیٹر سیٹ کیے جاتے ہیں، رائٹ، اور کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کیے جاتے ہیں. تو وہ جو کوالٹی انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی میتھمیٹیشین نے ہی جو ہے وہ ڈسکس کر کے ود ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے سیٹ کرنا ہوتا ہے، اور سیٹ کر کے پھر وہ رزلٹ جو ہے لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بعض دفعہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہیں، لیکن بیسکلی انڈائریکٹلی ان کا فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہوتا ہے. میتھمیٹکس جو ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک ایسا شعبہ ہے جو شاید آپ کو ڈائریکٹلی فائدہ نہ پہنچا رہا ہو، لیکن انڈائریکٹلی وہ انڈسٹری کی بیک بون ہوتا ہے. اور بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی انجینئر بیٹھا ہوا کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بندہ جو ہے اس کے اندر اپنی ایفرٹس کو لے کے چل رہا ہے اور اپنی ایکسپرٹیز کو اپلائی کر کے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک میتھمیٹیشین یا اس کا برین یا اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے. بالکل صحیح جی. اچھا احمد صاحب، سمیر صاحب، یہ تھوڑا سا آپ ہیلپ کریں کہ ایک جو کمی محسوس کرتا ہوں کہ میتھمیٹیکل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، آئندہ 2 سال میں ہمارے بھی اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں جائیں گے، تھوڑا سا ایڈوائز کریں کہ ان کی گرومنگ کیسے ہونی چاہیے. آپ ان سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ اسٹوڈنٹ میری کلاس میں یا میری یونیورسٹی میں ایسے ہیں میتھمیٹکس کے کہ ان کو بس کام دے دیں، آپ یہ پوری دیوار آپ کو میتھمیٹیکل ایکویشن سے بھر دیں گے، لیکن جب پریزنٹیشن کا معاملہ آتا ہے یا جو کہ آپ سمجھ لیجیے کہ پیکیجنگ کی بات آتی ہے، تو ان میں تھوڑا سا تو آپ کو ایڈوائز کریں کہ آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ان کو کس طرح سے گروم کرنا چاہیں گے. آپ وہ گروم کریں اپنے آپ کو اس سے ہٹ کر کہ ایک اچھا میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے لیکن اس کو گرومنگ کی ضرورت ہے، پریزنٹیشن ان کی بہت اچھی ہو جائے یا اور بھی چیزیں. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں اپنی کارپوریٹ سیکٹر میں کہ کچھ لوگ بہت اپنی فیلڈ میں بہت اچھے ہوتے ہیں، فریش بلڈ جو ہمارے پاس آتا ہے اور وہ اپنا ان کو کام دے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کمیونیکیشن اسکلز، ان کی پریزنٹیشن اسکلز وہ اس طرح کی نہیں ہوتی، تو وہ اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے اور وہ نظروں میں نہیں آ پاتے ہیں مینجمنٹ کی، حالانکہ کام بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں. تو اور یہ چیز پھر ایسوسیٹیڈ بھی ہے کچھ چیزوں سے، جیسے اگر آپ اچھا آج کی ضرورت بھی ہے، آج کی ضرورت ہے ایم بی اے کا جو بیوٹی جو ہے نا، ایم بی اے کے بارے میں کہتا ہے ایک جملہ کہتا ہوں، میگزیمائز دی پروفٹ منیمائز دی کاسٹ. کہیں بھی کارکردگی کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو وہی بات کہ بی بی اے ایم بی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے تو وہ آپ کو بہت اچھے اس میں اپنے آپ کو سیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کی گرومنگ اس طرح ہوتی ہے ان کی اکیڈمکس میں، پریزنٹیشنز اینڈ اسٹف اینڈ پروجیکٹس اینڈ. لیکن یہ جو تھوڑا سا ہمارے میرے خیال سے کمپیوٹر سائنس والوں میں بھی یہ ہوتا ہے کچھ بچوں میں، اور میتھمیٹکس ٹائپ کے یا اس طرح کی جو کریکولم ہے اس کے اندر وہ
بالکل ایک طرح سے وہ کریکولم کے کیڑے تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی وہ جو پرسنل اسکلز ہیں نا، پرسنل سیلنگ اسکلز، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں ایڈوائس یہ کروں گا کہ سب سے پہلے جیسے ایک آپ نے شروع میں سیلز کی بات کی تھی، تو سیلز والا بندہ ہو نہیں سکتا کہ وہ انٹروورٹ ہو، وہ سیلز مین ہو نہیں سکتا اگر وہ انٹروورٹ ہے. سیلز مین ہیز ٹو بی ایکسٹروورٹ. ایگزیکٹلی اس میں خوبی ہے تبھی وہ کر رہا ہے. اسی طرح اگر آپ اپنی ایکسٹروورٹ ہونے کی کیپیبلٹی کو زیادہ اسکل کریں، مطلب اس کو پالش کریں، لوگوں کے ساتھ گھلیں ملیں، بات کریں، بات کرنے کا طریقہ سیکھیں، کتنا بولنا ہے وہ بھی سیکھیں، اپنے آپ کو برانڈ کریں، ایکسٹروورٹ بنیں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ میتھمیٹیشینز تھوڑے سے انٹروورٹ ہوتے ہیں، تو ایکسٹروورٹ بننے کی جو اگر کوئی ٹریننگ ہے، کوئی کورس ہے، وہ آن لائن آپ کر سکتے ہیں. اپنے ٹیچرز، اپنے مینٹور سے بات کر سکتے ہیں. کانفرنسز، سیمینار اٹینڈ کریں جو یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، جو یونیورسٹی کے باہر ہوتے ہیں. ایکسپو سینٹر میں بہت ایگزیبیشنز لگتے رہتے ہیں، وہاں جائیں، لوگوں سے ملیں، پبلک گیدرنگ کریں. اگر آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے بحریہ یونیورسٹی کے اندر کوئی اس طرح کی ایگزیبیشن ہے، اسٹال ہے، اسٹال پہ لوگ آ رہے ہیں، کھڑے ہوں، آپ اسٹال کے پیچھے کھڑے ہوں، لوگوں کو فیس کریں، لوگوں کو فیس کرنا سیکھیں، لوگوں کے سوال کا جواب دینا سیکھیں. جب آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ رن ٹائم کے اوپر آپ کو ایک حاضر دماغی آتی ہے، کوئی سوال کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ سے آ کے، تو آپ کو اسی وقت جواب دینا ہے. تو اس طرح آپ کی تھوڑی سی پرسنالٹی بلڈنگ بھی ہوتی ہے. ایم بی اے میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک برانڈ ہے، وہ پروڈکٹ ایز اے برانڈ ہے، جو ہم ٹی وی پہ ایڈ دیکھتے ہیں، جو ہم چیز یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ برانڈ ہے. آپ خود بھی ایک برانڈ ہیں. بالکل آپ خود بھی ایک برانڈ ہیں، اور آپ اپنے آپ کو سیل کریں گے تو آپ سیل ہوں گے. جب آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو جو سب سے اچھی کوالٹی کی چیز ہوتی ہے اس کے سب سے زیادہ پرائس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی برانڈ ایک بنی ہوئی ہے، اس کی کوالٹی پرسیوڈ ہے، سامنے والے کو پتہ ہے کہ جی اس برانڈ کی ہے تو اچھی ہوگی. تو آپ اپنے آپ کو ایز اے برانڈ ٹریٹ کریں. آپ ویسے اچھے ہیں تو، لیکن آپ نے اگر مارکیٹنگ نہیں کی ہوئی، اپنے آپ کو پیکیج نہیں کیا ہوا، تو شاید آپ کو وہ بات ہے کہ مہنگے نہیں بکیں گے آپ. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو سیل کرنا سیکھیں. اور اس کے لیے میں نے تھوڑے سے یہ چیزیں کچھ گائیڈ کی ہیں، اور بھی اس پہ اگر آپ بالکل کورسز اس کے وہ موجود ہیں. آپ یوڈیمی پہ جائیں، کورسیرا پہ جائیں، ای ڈی ایکس پہ جائیں. کیریکولم سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. کمیونیکیشن اسکلز، اس کے اوپر بے تحاشا کورسز ہیں. پرسنالٹی بلڈنگ کے اوپر، لیڈرشپ اسکلس کے اوپر آپ بالکل کریں ان کو. تو اکیڈمی کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلائیں، کیونکہ یہ اس کے بغیر آپ پھر اپنے آپ کو سیل نہیں کر پائیں گے. میں فلی ایگری کرتا ہوں جو احمد سمیر صاحب نے بات کی ہے نا، کہ ہمارے آج کے اسٹوڈنٹس کے لیے اگر کوئی پیغام ہے تو ان کی اس گفتگو کو سن لیں. ایک بینکنگ سیکٹر کے اندر ایک چھوٹی سی ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ کے وائی سی، اور میں نے اس کے وائی سی کو چینج کر کے اس طرح سے کر دیا ہے کہ وہ کے وائی ایس کر دیں آپ. نو یور سیلف یا کے وائی کر دیجیے. بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو اپنی پہچان نہیں ہوگی، آپ کو اپنی یعنی خوبیوں کا اور اپنی یعنی برانڈ ویلیو کا اندازہ نہیں ہوگا، آپ ایکسل نہیں کر سکتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ، میں پرسنل چیزیں ڈسکس کرنا اچھا نہیں لگتا ہے. ایک جگہ میں ایک جرمن ملٹی نیشنل کمپنی تھی، ایک زمانے میں جاب کرتا تھا، 2002 تک میں نے جاب کی ہے، اور کارپوریٹ سیکٹر کا بھی حصہ رہا ہوں، لیڈنگ کمپنیز میں بھی کام کیا ہے، اور اس کے بعد اب اپنا ایک اسمال اینڈ میڈیم لیول کا جو ہے ایک بزنس یا انٹرپرائزز ہوتے ہیں وہ چلا رہا ہوں الحمدللہ. تو میں نے ایک جگہ اپلائی کیا، تو مجھے وہاں پہ جب میں گیا تو مجھے کچھ میرے جاننے والے مل گئے. تو انہوں نے کہا سر آپ نے اس پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی. لیکن سر یہ آپ کے لیول کی جاب نہیں ہے، آپ تو کاسٹنگ بھی جانتے ہیں. تو مجھے یہی نہیں پتا تھا اس وقت تک، 3-4 سال 5 سال ہوئے تھے مجھے اس پروفیشن میں آئے ہوئے، کہ کاسٹنگ کرنے والا جو ہے نا وہ ایک اسپیشل اسکلز ہوتی ہیں، اور وہ ایک اسپیشل اس کی پوزیشن ہوتی ہے. بالکل. اور لوگ جو ہے نا آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کیا ہیں. تو واٹ ایور ہی سیڈ آئی فلی انڈورسڈ. اور جب بھی آپ کو سیشن کریں، انٹریکشن ہو ود دا اسٹوڈنٹس، تو میں ایک چیز یہ ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان کو اکیڈمیا کے حوالے سے یا اکیڈمیکلی جو بھی چیزیں ڈسکس کرنا ہے وہ ضرور کریں. اور جو بات انہوں نے کہی ہے، چاہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ہو، برانڈ ویلیو کے حوالے سے ہے، یا کمیونیکیشن اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے ہے، یا کسی بھی حوالے سے باتیں انہوں نے سمیر صاحب جی میں اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں یہ
تھوڑی تھوڑی چیزیں مل کے نا بہت کچھ بنا دیتی ہیں. بالکل بنا دیجیے. آپ صرف انگریزی اچھی بولتے ہیں تو یو آر نتھنگ. آپ کے پاس مطلب ورکنگ کیپیبلٹیز بہت اچھی ہیں, یو آر نتھنگ, جب تک کہ آپ وہ پریزنٹ نہ کر سکیں. یہ ساری باتیں ابھی ہوئی نا. تو اسی طرح سے جو ہے نا میرا ایک آپ سے گزارش ہوگی, آپ چونکہ آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ نئے بچوں کے ساتھ زیادہ ہے, بہت زیادہ آپ ان کو پڑھا رہے ہیں, آپ ان کے لیے فیوچر بلڈ کر رہے ہیں, تو اس کے اندر اکیڈمیا سے ہٹ کر ان کو یہ چیزیں بھی میرے خیال میں ان کو کانفیڈنس دیں اور سکھائیں. اچھا ایک بات میں اور کروں گا جو اکیڈمیا سے ہٹ کے ہے. دیکھیں ایجوکیشن جو ہے نا کوئی کم نہیں ہوتی. کسی ڈپارٹمنٹ کسی سبجیکٹ میں آپ تعلیم حاصل کریں, آپ کا کانفیڈنس لیول ویسے ہی بڑھ جاتا ہے اگر آپ کوئی ماسٹر ڈگری لیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں. اور آپ کوئی بھی کام کریں گے نا, آپ جھاڑو بھی لگا رہے ہوں گے نا, تو آپ کو یہ ہوگا کہ یار یہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے, یہ جھاڑو لگا رہا ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے نا, آپ کو ڈفرینٹ ٹریٹ کیا جائے گا. تو جو لوگ ڈسکریج کرتے ہیں نا کہ یار میتھس نہیں پڑھو یا فزکس نہیں پڑھو یا کیمسٹری فار ایگزامپل, تو ان کو یہ کہیں کہ بھائی یا ان کی جاب اپرچونیٹیز موجود نہیں ہیں, تو بھائی اگر پاکستان کے اندر کوئی 10,000 اکاؤنٹنٹ ہر سال چاہیے تو 20,000 بی کام اور ایم کام کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. لیکن اگر 1,000 میتھمیٹیشین چاہیے کہیں پر تو ان کے لیے 800 1,000 2,000 لوگ ہی پڑھ رہے ہیں. میں کوئی ایگزیکٹ فگر آپ سے شیئر نہیں کر رہا ہوں, صرف ایک بچوں کو ایک میسج دینے کے لیے. تو جو بھی ان کو ڈسکریج کرتا ہے وہ نہ ہو, فوکس کریں, جس تعلیم کو حاصل کریں, جس سبجیکٹ کو پڑھیں اور خصوصاً میتھمیٹکس کو, وہاں پر وہ اپنے آپ کو ایک سرٹن لیول کے اوپر لے کر آئیں. کیونکہ عام آدمی آرڈنری ایجوکیشن والا یا آرڈنری اسکلز والا جو ہے نا, وہ ایک محدود سکسیس اس کو ملتی ہے, وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ایسے ہی فلی کانفیڈنٹلی جو ہے نا وہ آگے بڑھیں, اور جو پیرامیٹرز ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں, محترم نے کیے, میں نے کیا, آپ کی نالج میں ہے, ان کو بھی فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھیں. بالکل صحیح بات. اچھا جو آپ کی ابھی جو آپ نے جو اس پر تبصرہ کیا, تو ایک چیز میں بڑا کلیئرلی سمجھ پایا ہوں, اور وہ یہ کہ جاب کے حوالے سے پاکستان میں جو کرائسس ہیں وہ صرف میتھمیٹکس کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اب ایک ڈاکٹر کو دیکھیں تو بھاگ رہا ہوگا کہ میں ڈاکٹر نہیں بننا. خاندان میں دیکھتا ہوں, میں انجینئر کو دیکھتا ہوں تو وہ انجینئر بھی تیار نہیں ہوتا مینٹلی, کیونکہ جاب اپرچونیٹی. تو ایکچولی جاب کے جو میتھس کے ریلیٹیوٹی ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف میتھمیٹیشین کو جاب نہیں مل رہی ہے. میں آپ کو بات کو ایڈ کرتا چلوں, ایک بات کہتا چلوں. ابھی میری ایک یعنی کنسلٹنٹ سے ملاقات ہوئی, جی اور پاکستان سے باہر ایک ملک میں ہوئی. تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا کوئی, انہوں نے خود ہی بات چھیڑی. تو کہنے لگے جی ہمیں تو جب اسٹارٹ کرتے ہیں نا MBBS کر کے, تو ہمارے یہاں وہ 18.5 پاؤنڈ کے اوپر جو ہے نا لوگوں کو جاب ملتی ہے اور آگے چلتے ہیں. ویئر ایز ایک پلمبر جو ہے نا وہ 250 پاؤنڈ پر آور جو ہے نا کما رہا ہوتا ہے. لیکن وہی ڈاکٹر جو ہے وہ بڑے فرسٹریٹڈ سے تھے. وہی ڈاکٹر جب 8-9 سال کا اپنا ایک عرصہ گزار لیتا ہے اور وہ اگر کنسلٹنٹ بن جاتا ہے, FRCS وغیرہ کر لیتا ہے, تو پھر وہ جو ہے مطلب ایک سرٹن لیول پہ چلا جاتا ہے. یہاں پاکستان کی آپ مثال لے لیجیے, جو میں نے ایک میسج ابھی دیا کہ جی جو کام کرو اس فیلڈ کے اندر آگے چلو, آگے جانا ہے. سمپل MBBS کر کے بیٹھ جاؤ گے تو آپ وہی چند ہزار روپے جو ہے پر آور کے حساب سے یا ڈی کے حساب سے جو ہے کام کر رہے ہوں گے, جو کہ آپ کو فرسٹریٹ کر دے گا آفٹر سم ٹائم. لیکن اگر آپ اسی کے اندر اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں تو پھر آپ ایک پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے 5,000 روپے لے رہے ہوتے ہیں, 500 یا 300 روپے نہیں لے رہے ہوتے ہیں. تو وہاں جو ہے نا جو کسی بھی سبجیکٹ کو آپ پڑھیں کہیں پر بھی اس میں ایک آپ کی اسپیشلٹی ہونی چاہیے. اور پھر اب ایک آرڈنری کے لفظ میں کسی اور سینس میں کہہ رہا ہوں, کوئی ٹیچنگ پروفیشن کا بندہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ایکسپیرینسڈ ہو, اور پھر اگر اس کے بعد ڈگریز فردر ہوں, ماسٹر زیادہ ہوں, 2-3 ہوں, یا PhD کر جائے, تو اس کا جو کیلیبر, اس کا جو پیکیج, اس کی جو ایک جو پوزیشن ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز سے نہ گھبرائیں کہ آپ کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں. بالکل آپ نے اس میں ایکسل کرنا ہے, یہ آپ کا آبجیکٹو ہونا چاہیے, اور کرنے دیں جو ڈسکریج آپ کو کر رہا ہے. یہ ایک بیسک میسج لوگوں کو جانا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے ایکسل والی جو انہوں نے بات کی نا اس پہ, اور آپ نے جو کریکولم ڈیولپمنٹ آر کی جو بات میں بات کی, پائتھون کی بات کی تھی, اس پہ میں چونکہ وہ میرا ایریا ہے. دیکھیں ایک تو ہے آج سے 10 سال پہلے تک کا دور کی دنیا, اور ایک ہے آج سے 10 سال مطلب آپ 2014 یا 2014 کے بعد کی دنیا, جب AI اور مشین لرننگ اور اس کا بوم آیا. بالکل. اب دنیا بہت تیزی سے چینج بھی ہو رہی ہے, اور جو ہمارے کچھ متس تھیں کہ ہم نے جاب ہی کرنی ہے اور جاب کا کرائسس ہے تو میں کھاؤں گا کیسے, پیوں گا کیسے, یہ بھی بہت تیزی سے بسٹ ہو رہی ہے مت. اب
فری لانسنگ کا کانسیپٹ آ گیا ہے. اب freelancing آپ کو جاب نہیں ملے کوئی بات نہیں. کوئی مسئلہ اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کمپیوٹر سائنس, آئی ٹی اور یہ میتھمیٹکس کے جو بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں, اب وہ جابس کرنے کو پریفر ہی نہیں کر رہے. مطلب پہلے تو ایک خوف ہوتا تھا جاب نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں گا, اب یہ ہے کہ جاب آفر بھی ہو رہی ہے تو وہ اس کو مطلب وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اب ڈالر میں کما رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اب میں یہ جو اسٹوڈنٹس دیکھیں گے, میں ان کو یہ بھی میسج دوں گا کہ اب وہ اس مائنڈ سیٹ سے آپ نکل آئیں کہ جاب نہیں ملے گی تو میں کیا کروں گا. آپ اپنے مالک خود ہیں, اپنی ڈیسٹینی کے مالک خود ہیں آپ. اور جو آپ نے کریکولم والی بات کی نا, دیکھیں ایک ہے اگر میتھمیٹکس کی اس میں اسکوپ میں رہوں تو ایک ہے کریکولم, اور یونیورسٹیز کو کریکولم کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ 10 سال جو والے بات کیا بہت تیزی سے چینج ہوئے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس کو, آر اور پائتھن. اب ڈیٹا کی بات ہو رہی ہے, ڈیٹا اور میتھمیٹیشینس کی بات ہو رہی ہے. میتھمیٹیشینس کے تو ہاتھ کا کھلونا ہے ڈیٹا, وہ کھیلتے ہیں ڈیٹا میں, اسٹیٹسٹیشین میتھمیٹکس. تو آپ صرف میتھس کے اوپر, صرف اس کے اوپر نہ آپ اکتفا کریں, آپ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں. یہ جو ٹولز آپ نے بتائیں, آر, آپ پاور بی آئی کریں, آپ ٹیبلیو کریں, آپ پائتھون کریں, آپ پانڈاس کریں, آپ نم پائی کریں, آپ میٹ لیب کریں. تو یہ اب پلین والی جو چیزیں ہیں نا, اس سے آپ کو اور اپنے آپ کو اسکل ڈیولپ کرنی پڑیں گی. یعنی آپ یہ کہنے کا احمد صاحب کہ آپ نے ایک ڈگری لی ہے لیکن اسکل ڈیولپمنٹ کی بات ہے, یعنی کہ تھیوریٹیکل بات تو آپ نے ایم اے بی ایس میں لے لیا, لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ایڈیشن ہو جائے تو یہ سونے پہ سہاگا والی کیفیت. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے میرا ایک آپ انڈسٹری میں اس چیزوں کو سمجھ پا رہے ہیں. جی جی دیکھیں, میرا بیٹا بھی اس وقت سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہے ایک یونیورسٹی میں کراچی میں, لیکن میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے کریکولم سے ہٹ کے کہیں نہ کہیں روزانہ کوئی نہ کوئی, مطلب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ سرٹیفکیشن کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے اور مختلف کورسز کر رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے جی, جو انہوں نے ایکسپرٹ کی بات کی اس سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی. 1980s میں ایک ڈراما آتا تھا, من چلے گا سودا. ہم تو بہت چھوٹے تھے, ہم نے بعد میں دیکھا, اس کو اشفاق احمد صاحب کا تھا من چلے گا سودا. تو ابھی کچھ عرصے پہلے اس کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا, وہ بار بار آ رہا تھا. تو اس میں وہ فردوس جمال صاحب ہیں اور وہ جیل کے اندر ہیں, پتہ نہیں کیا اس کا بیک گراؤنڈ, میں نے صرف وہ کلپ دیکھا ہے, پورا ڈرامہ مجھے دیکھنا ہے. تو خیام سرحدی باہر ہیں اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی میں کیا کروں, اور میں وہ اپنی سیلف کی تلاش میں نکلے ہوئے کہ میں کیا ہوں. ٹھیک ہے, وہ جو بات ہوئی تھی کہ اپنے آپ کو آپ ایکسپلور کریں, نو یور سیلف. تو اس میں جو ان کے مجھے ڈائلاگ یاد ہیں فردوس جمال صاحب کے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایکیڈمکس کی بات ہو رہی ہے, اور کہتے ہیں کبھی جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں, جیسے اگر میں اس کو رکھوں گے آپ ڈگری لے رہے ہیں, تو کبھی گریجویٹ نہ بننا, ڈگری ہولڈر نہ بننا, صرف اس فیلڈ کے سادھو بننا. سادھو, جو ایکسپرٹ کی بات کی اس سے مجھے سادھو یاد آ گئی. بہت مناسب. وہ کہہ رہے ہیں کہ سادھو بننا, سادھو جو انہوں نے بولا تو میرے ذہن میں وہ چپک گیا وہ لفظ, کہ سادھو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سادھو کے پاس لوگ جاتے ہیں اور سادھو ان کو سولوشن بتاتے ہیں, تو آپ اپنی فیلڈ کے سادھو بنیں. اور انہوں نے پھر اسوا کے میں ڈائلاگ ہیں کہ سائیں ردرفرڈ کی طرح, سائیں نیل بوہر کی طرح, بابا پلانکس کی طرح, وہ کہہ رہے ہیں یہ سائیں تھے اپنے, یہ سادھو تھے اپنی فیلڈ کے. تو اگر آپ کوئی بھی فیلڈ, کسی بھی فیلڈ میں, چاہے کمپیوٹر سائنس میں, میتھس میں, آرٹس میں, اپنی فیلڈ کے سادھو بنیے, پھر دیکھیے دنیا کیسے آپ کی طرف آتی ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو آج کے دور سے بہت ریلیٹ کرتا ہے. میں نے جب یہ پڑھا تھا تو میں اس کو ریلیٹ کیا کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد. ماشاءاللہ. اور آج کل کا دور یہ سارا آپ اس کو ریلیٹ کرنا یہ مشین لرننگ اینڈ کوانٹم کمپیوٹنگ اینڈ بلاک چین سے. جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد, ہر دور میں طواف اس کا کرتا ہے زمانہ. بالکل. اور دوسرا شعر علامہ اقبال کا ہے کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں, جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جابز نہیں ملتی تو شکوہ کر رہے ہیں, ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, تو کیوں نہیں ہے. بالکل, جاب نہیں کرنا ہے آپ نے, آپ خود کریٹ کرو. جیسے ہمارے سرفراز صاحب اپنا کام اسٹارٹ کیا انہوں نے, کر رہے ہیں, تو 3 لوگ یا 4 لوگ یا 50 لوگ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں گے. ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور ایک مناسب انداز بھی ہے, انداز ہوتا ہے. اچھا, آپ کی بات جو ہے تھوڑی سی میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا اور وہ پروگرام میں جاوید اقبال صاحب آئے تھے, ڈاکٹر ہمارے علامہ اقبال کے گرینڈ سن, نہیں بیٹا جاوید. اچھا بیٹے ہیں, اوکے. تو جو ہوسٹ ہے لائک می اس وقت جیسے بیٹھا ہوں, میں نے آپ
کی جو شخصیت ہے انہوں نے کوشچن کیا، علامہ اقبال حوالے سے پہچان، ناراض ہو گئے. جاوید اقبال صاحب بڑے شدید ناراض ہوئے، کہنے لگے یار میری شناخت کیا ہے، کیوں جاوید اقبال کو علامہ اقبال سے ریلیٹ کر رہے ہو، میری شناخت کیا ہے. وہی والی بات ہے کہ سادھو بننا ہے آپ نے، میں سادھو کیوں نہیں بن رہا، آپ مجھے سادھو کے طور پہ نہیں دیکھ رہے ہو، میری بھی تو کنٹریبیوشن ہے، میری بھی تو پروفیشنل لائف ہے، میں بھی اب ایک وہ ہوں، تو آپ مجھے کیوں ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے والد صاحب میرے ایک تصور پاکستان کا کانسیپٹ سب ہے، لیکن مجھے آپ نے صرف ریکوگنیشن جو دی ہے وہ ابا کے حوالے سے دی ہے. وہ تو بات اسی طرح سے کہ اگر ہمیں جنون ہے اور ہمیں آگے جانا ہے تو ایک تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر جو میں سمجھ پاتا ہوں کہ انٹیگریٹی بہت ضروری ہے، آنیسٹی ہے، شارٹ کٹ کا راستہ چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ BS میتھمیٹکس کی ڈگری لے رہے ہیں تو چیلنجز کو فیس کرنا پہلے سمجھنا پڑے گا. اور یہ وہ تمام اسٹوڈنٹ جن کے اندر یہ ایبلٹی ہے ان کو میرا خیال ہے کہ آنا چاہیے، اور اس کے لیے راستے تو بے انتہا راستے ہیں، اور اس سے سب چیزیں ڈیولپڈ ہوتی ہیں. کمپیوٹر سائنس کا راستہ کھلا ہوا ہے، کمپیوٹر سائنس کے علاوہ اس سے الائڈ جو ڈگری پروگرامس ہیں وہ سب کھلے ہوئے ہیں، تو اس میں پھر اس میں بڑا ایکسل کمپیوٹر کرنا. سائنس ہے، ڈیٹا انالیٹکس سے آپ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے اب وہی والی بات کہ آج کل کی جو دنیا ہے وہ ساری اور آگے کی دنیا ڈیٹا پہ کھڑی ہوئی ہے، اور ڈیٹا آپ کا منٹ کا ڈیٹا وہ ٹیرا بائٹس اینڈ پیٹا بائٹس آف ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے ہر جگہ. ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو ہمارا ابھی بھی ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے. ہم جو آئے ہیں تو گوگل میپس آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے لیے شارٹیسٹ کون سا ہے اور اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے. میتھمیٹیکل الگورتھمس ہے. ایگزیکٹلی آپ نے اگر کسی گوگل میپس پہ دیکھنا ہے کسی جگہ کا ایریا، تو ایریا دیکھنے کا تو یا تو اسکوائر کا ایریا آپ کو پتا ہوتا ہے یا ٹرائنگل کا ایریا پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے. لیکن اگر کوئی کنٹری ہے تو اس کے اندر وہ ایریا کیسے بتائے گا، کیلکولس بتائے گا، ایریا انڈر دا کرو. انڈر دا کرو، یعنی کہ آپ انٹیگریشن آپ لے کے انٹیگریشن جائیں. آپ نے اپلائی کی. انٹیگریشن کا مطلب یہ فائنائٹ انٹیگریشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو نو انڈیفینٹ انٹیگرل اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ان ریگولر شیپ کی کہ ہم ایریا کو آئیڈینٹیفائی جو آپ نے بات تو کی. یہ ساری اپلیکیشن ہم یوز کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے وہ میتھمیٹیکل ماڈل سے چل رہے ہیں، وہ میتھمیٹیشین سے بنا ہے. جو ریگریشن ہم دیکھیں، فور کاسٹنگ دیکھیں، ڈالر ریٹ کی پریڈکشن کیا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ڈالر ریٹ بڑھے گا کم ہوگا، اس کے پیچھے ایک پریڈکشن ہے. وہ پریڈکشن کیا ہے، پاس ڈیٹا کی بیس پر ہم نے ماڈلز بنائے ہوئے ہیں. انفلیشن کی بات ہوئی، انفلیشن پریڈکشن کیا ہے، پوری دنیا میں سینٹرل بینکس انفلیشن بھی پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، فارن ایکسچینج بھی پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپشنز ہوتے ہیں، ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں. ان سب کے پیچھے کیا ماڈل چل رہے ہوتے ہیں، میتھمیٹیشینس کے بنائے ہوئے ماڈل چل رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو چند چیزیں ہیں جو آج کی گفتگو میں ہمارے سامنے آئیں گے کہ میتھمیٹکس کے جو خواہش مند طالب علم ہیں جنہوں نے انٹر کیا ہوا ہے اور وہ تھوڑا سا اپنا کیریئر کو ڈیفرنٹ انداز سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو اس طرف آنا چاہیے. اور کچھ اچھی خوبیوں کی جو کہ ہم نے آج تذکرہ کیا ہوا ہے، صرف ڈگری کے ساتھ جاب کو الائن کرنا میرا خیال ہے کہ ایک غیر منصفانہ بات ہوگی، اور بلکہ اس کے لیے تو آپ کو ساتھ ساتھ جو چیلنجز ہیں جو کنٹمپریری ورلڈ چینج کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آگے چلنا ہے، دیکھنا ہے، ہمارے معاشرے کو دیکھنا ہے، ہماری سوسائٹی کو دیکھنا ہے، خود کو دیکھنا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ کوئی نہ کسی راستے پہ ہم پہنچ سکتے ہیں. کچھ خوبیاں ہمارے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، ایک تو ہم 25 BS کے جو اسٹوڈنٹ ہیں کو 15 اسٹوڈنٹ کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں 50%، وہ بھی میرٹ پر، کہ اگر وہ میرٹ پہ آ رہے ہیں شروع کے اور جو ایڈمیشن لیتے ہیں BS میتھمیٹکس میں، تو ہمیں ایک انسینٹیو رکھا ہے کیونکہ ہمارا بحریہ یونیورسٹی کا جو جرنی ہے اور جو سفر ہے وہ نان پروفیٹیبل ادارے کے طور پر ہے. تو اس لیے اس میں ہمیں فائدے کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے بلکہ مارکیٹ کی جو ضرورت ہے اس حوالے سے، میتھس کے حوالے سے بھی یہی تھی، لیکن یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ یار اس کے بغیر کوئی یونیورسٹی یا کوئی بھی ادارہ جو ہے تعلیمی ادارہ ہائر سیٹ آف لرننگ میں ایکسل نہیں کر پاتا اور ایک نامکمل ہوتا ہے. تو وہ ہم لے کر آگے آ رہے ہیں، ہم اس کو پروفیٹیبل بھی نہیں دیکھ رہے. تو 15 جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اسکالرشپ دیتے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے رکھا ہے وہ آئیں اور 15 اسکالرشپ لے سکتے ہیں کہ جو بھی فی ہے ہماری ٹیوشن فی اس کا ہم نے 50% اس کو ہم وہ اس میں ایمرج کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے کہ ہماری جو لرننگ ہے وہ پورے کے پورے میتھمیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ سافٹ ویئر کے تھرو ہو رہی ہیں، اس کے تھرو کر سکتے ہیں. ایک اب میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو بیسکلی
جو اسٹیٹسٹک کا یا میتھمیٹکس کا ایریا ہے تو ہم اسٹوڈنٹ سے میں اکثر بات کرتا ہوں. آپ ایم ایس عمیر صاحب اس بات کو اگری کریں گے کہ اگر مجھے میتھمیٹیکل ماڈل بنانا ہے بینکنگ کے ڈیٹا کا, اے ٹی ایم کا ڈیٹا کا, 1 سیکنڈ میں 50,000 ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے اور ماڈل مجھے چاہیے 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک, بغیر میتھمیٹیکل ماڈل کے وہ جنریٹ ہی نہیں ہو سکتا. اس کو جنریٹ کرنے کے لیے اس قابلیت کی, اس ایبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایک میتھمیٹیشین کے پاس ہوتی ہے. تو اگر ہم ویژن کر لیں اپنے آپ کو کہ یہ کوشچن ریز کریں کہ یار دنیا میں یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے, ہم کیوں اسمبلر بن رہے ہیں پاکستان میں, ہم کریٹر کیوں نہیں بن رہے, ہم کار کو اسمبل کیوں کر رہے ہیں, کار کا ڈیزائن کیوں نہیں تیار کر رہے ہیں. تو یہ بیسکلی ہماری بحیثیت قوم کچھ مسائل ہیں جس کو صرف جاب کے حوالے سے نہیں دے سکتا. بحیثیت قوم بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو انشاءاللہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے اور ٹھیک ہوگا اگر ہماری آنیسٹی اور ہماری چیزیں بہتر ہو گئیں. تو پھر یہ مسائل چاہے ڈاکٹرز کے ہوں, چاہے یہ ہمارے انجینئرز کے ہوں, چاہے آپ کے پاس نرسنگ کا شعبہ ہو, چاہے اور بہت سارے شعبے ہیں, تو وہ اس میں بہتر ہو سکتا, ڈیولپڈ ہو سکتا ہے. تو میں آپ سبوں کا, دونوں حضرات کا بہت ہی دل سے مشکور ہوں اور بحریہ یونیورسٹی کی جانب سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے اور اپنی جو مفید جو تبصرے ہیں یا مشورے ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے رکھا. تو ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو مزید اس کو ڈسکس کریں گے دوسرے انداز سے. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. The 4 years BS Mathematics program offered by the Department of Humanities and Social Sciences at Bahriya University Karachi campus blends rigorous maths education with a broader understanding of its real-world applications. Mathematics is called the mother of all sciences, as it supports fields like technology, finance, health, environmental sciences, and engineering. Our curriculum is designed to challenge you while showing how mathematics shapes the world around us. From data analysis in business to mathematical modeling in science, we prepare you to tackle complex problems with confidence. Learn from experienced faculty. At our university, we believe in a well-rounded educational experience. My name is Barira Aziz. I am in my 3rd semester of BS Mathematics program. If you love to unlock the mysteries of the universe, you should definitely consider this program. I am Dua Altaf and I am a student here at Bahriya University Karachi campus in BS Mathematics program. When I started my journey, I wasn't just looking for a degree. I was looking for a platform where I could turn my love for maths into real world solutions. As we all know that mathematics is everywhere. Just look into the shapes of the different things in this world and you will realize the importance of mathematics. I am Wajiha and I want to share that if you are passionate about mathematics and want to make real impact on your life, then Bahriya University is a place to be. The BS Mathematics program at Bahriya University gives you tools, knowledge and support to succeed in whatever you do to choose in your life. I am excited for my future and I hope you will join us on this journey. Students enjoy a well-equipped campus that includes smart classrooms, a digital library, and advanced laboratories, providing them with the tools they need for effective learning. These modern facilities, along with our lively extracurricular clubs and organizations, foster a vibrant academic and social atmosphere where students can thrive both personally and professionally. Join us in the BS Mathematics program. You are watching BUTV Karachi.